अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने प्रोग्राम में अली अमजद चौधरी आपको खुश आमदीद कहता है। रवा मंथ और उससे जो गुज़िश्ता महीना था उसके अंदर ख़ासी जो मुल्की सियासी सूरत हाल थी वो गर्मा गर्म थी। PDM की तरफ से मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जलसे भी किए गए और उनके अंदर जिस किस्म के एतराज़ात जो हैं पाक फ़ौज के सरबराह के हवाले से और एक खलाई मखलूक की गुज़िश्ता आम इंतखाबात में मुदाखलत के हवाले से उठाए गए, उसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ज़ेर अताब कही जा सकती है और इस वक्त तोपों का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है। मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं, मौलाना मुआविया आज़म साहब पार्लिमानी लीडर हैं, राह हक पार्टी के इत्तहादी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मौजूदा सूरत हाल में हमने ये देखना है कि बाहैसियत एक मजहबी रहनुमा के, एक सियासी रहनुमा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तहादी की हैसियत से मौलाना मुआविया आज़म तारिक साहब के नज़रियात क्या हैं, ख्यालात क्या हैं, आज उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना मुआविया आज़म साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने का। गुज़िश्ता माह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी सियासी तौर पर रही। PDM के जलसे रहे गुजरांवाला में, कराची में, इसके अलावा क्वेटा में, और अभी कहा जा रहा है कि उनके मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलसे होंगे। समझते थे कि ये ऐसा मौसम था, ऐसा वक्त आ गया था कि ये जलसे होने चाहिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अहमदपुर सियाल में अपने बहुत ही प्यारे भाई मुबशर हयात साहब के वालिद साहब की ताज़ियत के लिए हाज़िर हुए। अल्लाह ताला इन तमाम भाइयों को, पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, मस्जिद में, मदरसे में, दीनी तहरीकों में, समाजी कामों में ज़िंदगी भर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्कूल में बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए उन्होंने ख़र्च किया, जो उनके लिए सदक़ा जारिया है। अल्लाह ताला उनकी औलाद को और उनके शागिर्दों को उनके लिए सदक़ा जारिया बनाए। हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती है कि जो हुकूमत मुंतखब हो जाए तो वो फिर समझते हैं कि हमारे पास मुहिब वतन का सर्टिफिकेट है, और हर दौर की अपोजिशन को ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि हमारा अब इस मुल्क के साथ शायद इखलास मशकूक हो गया है। और वही लोग जब दोबारा हुकूमत में आते हैं तो उनको फिर मुल्क के वफ़ादार बनाने में, और जिनकी हुकूमत चली गई होती है उनको गद्दार बनाने में, हमारी कौम को और बाअसर लोगों को हम मुख्तलिफ़ औक़ात में देखते रहते हैं। तो मैं इस पूरे अमल से ज़ाती हैसियत में रंजीदा हूँ। हमारे मुल्क से अब इस तरीके का ख़ात्मा होना चाहिए कि अपोजिशन किसी के बारे में ये कहे कि इनका बेहतर भी बुरा है और इनका बुरा भी बुरा है, या हुकूमत अपोजिशन के बारे में ये कहे कि ये गद्दार हैं। ऐसे रवैयों से हमारे मुल्क को पहले ही बहुत नुकसान हुआ है, मज़ीद हम इस तरह के नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। PDM ने जो तहरीक शुरू की थी वो पहले दिन से ही हमें अंदाज़ा हो रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर हैं और पाकिस्तान के हालात से वाक़फ़ियत के बावजूद वो शायद यहाँ के टेम्परेचर को इसलिए नहीं महसूस कर रहे कि उनको वापस आना नहीं है। और जो लोग पाकिस्तान में रहकर सियासत करना चाहते हैं तो वो कभी भी पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते, और नवाज़ शरीफ को भी नहीं जाना चाहिए था। मामलात इस मुल्क में बनते भी रहते हैं, बिगड़ते भी रहते हैं। नवाज़ शरीफ पर भी IGI के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं, या इसी तरीके से 97 के इंतखाबात हैं 2013, और मुख्तलिफ़ जमातों को उनके ऊपर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ऐलान बगावत का या अपने लोगों को इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने का एक तरीका इख्तियार किया जाए। इंतज़ार भी करना चाहिए, बुर्दबारी और तहम्मुल के साथ हाउस के अंदर रहते हुए अपनी राय को देना चाहिए। और साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने भी तो गुज़िश्ता आम इंतखाबात में जो मुबैना तौर पर रिगिंग की गई थी उसकी के हवाले से पॉइंट आउट किया था। आपकी जमात भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी, तो फिर सोच तो है नहीं? हमारी जमात 2018 के इंतखाबात के हवाले से भी पूरा इत्मीनान नहीं रखती, और 2013 के इंतखाबात के हवाले से भी पूरा इत्मीनान नहीं रखती।
ہم اس طرح سے نہیں کہتے کہ جو پارٹی 2013 میں جیت گئی تو اس نے کہا ٹھیک ہوا، اور جو پارٹی 2018 میں پھر ہار گئی تو اس نے کہا غلط ہوا۔ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے والے لوگ ہیں۔ 2013 کے انتخابات ہوں یا 2018 کے ہوں یا 2/3 اکثریت کے ساتھ جب شیر کے نشان پر یہ لوگ جیت کے آئے تھے، ان تمام انتخابات سمیت پچھلے بہت سے انتخابات ایسے ہیں جن کے اندر مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور اب ہمیں آنے والے وقت میں ایسے ماحول کو بہرحال قائم کرنے کی پارٹیوں کی حد تک نہیں، ہماری بحیثیت قوم کے اب یہ ضرورت ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تاثر دینے میں ہم کامیاب ہوں کہ ان کا ووٹ چوری نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر پاک فوج کے حوالے سے مختلف الزامات جو عائد کیے گئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پری پلان تھا، پہلے سے اس کی پلاننگ جو ہے وہ ترتیب دی گئی تھی پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی طرف؟ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا ان کی اے پی سی میں دیے جانے والا جو موقف ہے وہ کبھی بھی ایک پیج پر نہیں رہے۔ ہمیشہ ہر لیڈر کا موقف دوسرے سے مختلف رہا ہے۔ اگر یہ لوگ اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں تو 2 منٹ کا کام ہے، سارے استعفے دیں، باہر آ جائیں، حکومت گر جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کا موقف اس میں مختلف رہا ہے، بلاول کا مختلف رہا ہے، فضل الرحمان صاحب کا مختلف رہا ہے، تو یہ تو پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک پیج پر نہیں ہے، اور نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ابھی چند دن پہلے جے یو آئی کے ایک مرکزی ذمہ دار نے میڈیا پر بات کرتے ہوئے جس طرح سے نواز شریف پر الزامات کی بچھاڑ کی، ہمیں پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ زیادہ دیر نہیں چل پائیں گے، لیکن اس پہ ان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس سے ان کو تو پتہ نہیں کچھ فائدہ ہوا یا نہیں، لیکن ملک کی صورتحال بدتر سے بدترین ہو گئی ہے۔ سردار ایاز صادق صاحب کے بیان کو دو مختلف حلقے مختلف تناظر کے اندر اسے دیکھ رہے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے ان کے بیان کے حوالے سے؟ دیکھیں، سردار ایاز صاحب نون لیگ کے ایک ذمہ دار ہیں، تو لوگ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کارگل میں کیا ہوا تھا، لوگ پھر ان سے سوال کرتے ہیں ان کے دور میں جو ہندوستان کے ساتھ ہمارے بہت سے ایسے معاملات ہوئے جن سے ہماری قوم دکھی ہے، ہم تو ان باتوں میں اور ان ابحاث میں جانا نہیں چاہتے تاکہ لوگ بلا وجہ پہلے ہی بڑی پریشانیاں ہیں تو ایک نئے اضطراب کا شکار ہو جائیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ پاکستان کے جو سلامتی کے ادارے ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، ان کو پتہ ہے اس ملک کے اندر بالخصوص سلامتی کے اداروں کو اس ملک کو سنبھالنا کس طرح سے ہے، اور ہندوستان کے عزائم سے اس ملک کو محفوظ کس طرح سے کرنا ہے۔ محفوظ رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن بہرحال یہ لوگ بڑے پروفیشنل اور بہتر انداز سے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، اور ہمیں اپنے کم از کم سرحدوں پر کھڑی ہوئی جو افواج ہیں ان کے اوپر پورا اعتماد ہونا چاہیے، اور ہمیں ہے۔ لیکن یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ ایسے ہونے لگے تھے تو ویسے ہونے لگے تھے، میں تو نہیں سمجھتا کہ کلمہ کے نام پر بننے والے ملک میں جن کا نعرہ ہی اللہ اکبر ہو، جو پڑھتے ہی محمد کریم کا کلمہ ہو، وہ اتنے کمزور ہو سکتے ہیں کہ ایک ہندو فوجی کے لیے یا ایک ہندو پائلٹ کے لیے ان کی ٹانگیں کانپ جائیں گے۔ یہ کہنا تو ویسے ہی ایک بیکار سی بات ہے۔ گزشتہ جڑواں مہینوں کے اندر آپ کے مختلف بیانات سے، آپ کی تقاریر سے یہ تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کے پاکستان تحریک انصاف سے کچھ خلیج جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ واقعی یہ خلیج پیدا ہو رہی ہے یا یہ تاثر غلط ہے؟ ہم نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا ریاست مدینہ کے مقدس نعرے کے تحت اور جنگ کے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ ہم نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر بننے والی اس حکومت کو، پنجاب اسمبلی میں پہلا شخص تھا جس نے آسیہ ملونہ کے حوالے سے، ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کے لیے ہم نے کھل کے بات کی، اور ہم نے ان کو زور دے کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ریاست مدینہ میں اگر تاجدار مدینہ کا تحفظ نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ فرانس کی طرف سے کی جانے والی گستاخیاں ہوں، یا اس ملک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور ان کے داماد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے خلاف زبان درازی ہو، اگر ریاست مدینہ اپنے ستونوں کا تحفظ نہیں کر سکتی تو پھر اور کسی مرحلے پہ وہ کیا کامیاب ہوگی؟
مولانا یونیورسٹی آف جھنگ کے حوالے سے آپ کو کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر سب سے اہم ترین کردار ادا کیا، لیکن یونیورسٹی جھنگ سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے، جس سے جھنگ سے کی نسبت کہا جاتا ہے کہ چنیوٹ کے لوگ جو ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو کیا جھنگ کے بچیاں جو ہیں ان کے لیے وہ فوائد میسر ہیں اتنے فاصلے سے؟ ہم نے ایوب چوک سے اس کا پورا فاصلہ نکالا ہے 1 کلومیٹر، جہاں پہ اب ہے وہ کم ہے، پہلے 1 کلومیٹر دور تھی، اب 1 کلومیٹر مزید کم ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے اس کو چنیوٹ روڈ پر تعمیر کیا جائے گا، تو پھر یہ فاصلہ 1 کلومیٹر تو نہیں بنتا؟ اگر آپ اس کی کھجرا روڈ پر دی جانے والی جگہ جو یونیورسٹی کی موجودہ جگہ تھی اس کا اور اس چنیوٹ روڈ والے کا ایوب چوک سے آپ تخمینہ لگائیں تو یہ لمسم ایک جتنی ہی بنتی ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ چناب کالج اور ہمارے جو ویٹرنری کا کیمپس وہاں بنا ہوا ہے، ٹیکنیکل کالج ہے، تو وہ بچے ہمارے جھنگ کے ہی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی چناب کالج میں پڑھنے جاتے ہیں۔ خواتین کالج کی وہاں پہ بلڈنگ تھی جو اب یونیورسٹی کے لیے مارننگ کلاسز میں بیٹیاں پڑھتی ہیں، ایوننگ میں کو ایجوکیشن ہے، اور وہاں پہ اگر نئی بلڈنگ بھی تعمیر ہو جاتی ہے تو ہمارے جھنگ کے لوگ پہلے سے ہی سن 85 سے ہی اس روڈ پر ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں جاتے ہیں۔ تو چنیوٹ روڈ ہمارے جھنگ کا ایک ایجوکیشن ہب ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ بڑی ایک دیانتدارانہ رائے ہے، اگر یونیورسٹی آف جھنگ کا 1 ارب روپیہ چنیوٹ روڈ پر لگتا ہے تو اس سے تعلیمی لحاظ سے ہمیں بلا واسطہ 5 سے 6 ارب روپے کا ڈائریکٹ فائدہ ہوگا قریب کی درسگاہوں کی وجہ سے۔ بلدیاتی انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ ہوں گے، لیکن تھوڑے دیر سے ہوں گے۔ آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا سابقہ اتحادیوں سے بھی آپ کے اتحاد ہو سکتے ہیں؟ مطلب محترمہ راشدہ یعقوب صاحبہ، انصاری صاحب، ان لوگوں سے آپ کے دوبارہ سے الائنس بننے کے چانسز ہیں؟ اس وقت تک تو ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پورے ضلع میں الیکشن خود لڑیں گے، خواہ وہ تحصیلوں کی سیٹیں ہوں، خواہ وہ کارپوریشن کی ہوں، خواہ وہ چھوٹی سطح کے میونسپل کمیٹی کی سطح کے انتخابات ہوں، وہ تمام پر ہماری جماعت کے پاکستان رائے حق پارٹی کی طرف سے امیدوار سامنے آئیں گے۔ اور ہماری آپ کو پتہ ہے کہ ہم واحد گروپ ہیں جنگ کے اندر جو سیاسی طور پر اپنے ورکر سے رابطے کے حوالے سے 12 مہینے ہی سرگرم ہوتے ہیں۔ آج بھی پیر عبد الرحمن میں بہت بڑی کانفرنس تھی، آنے والے کل میں آپ ہم دیکھ لیں گے ببراں والا میں ہوں گے، ماچھی وال میں ہوں گے، روڈ سلطان میں ہوں گے، ہم جنگ کے ہرار پارک میں ہوں گے۔ تو ہمارا جو لوگوں کے ساتھ رابطے کا جلسوں میں، پروگراموں میں، درس قرآنوں میں ایک ذریعہ ہے، وہ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ سدا بہار ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس رابطے کو اب عنقریب بلدیاتی کنونشن میں منتقل کر کے ہر علاقے کے لوگوں میں اپنے ساتھیوں سے رائے لینے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آئیں گے۔ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ آئندہ انتخابات میں قومی اسمبلی کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا پورا اختیار تو میرے سیاسی قائدین کو اور میرے سیاسی گروپ کو ہے۔ انہوں نے اس دفعہ مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے انہوں نے پنجاب اسمبلی کے لیے نامزد کیا۔ اگلی دفعہ وہ میرے بزرگ مجھے اگر اعتماد کرتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں آپ ایم این اے کے لیے لڑیں، تو ہم ایم این اے کے لیے لڑ لیں گے۔ اگر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کوئی بھی الیکشن نہیں لڑنا، تو ہم کوئی بھی نہیں لڑیں گے۔ ہم تو اپنے قیادت کے اور اپنے سیاسی گروپ کے قائدین کے حکم پر ان کی دعاؤں کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ گفتگو سنی آپ نے پارلیمانی لیڈر ہیں راہ حق پارٹی کے مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وطن کا تقدس اور وطن کی سالمیت ان کے لیے، ان کی جماعت کے لیے اولین ترجیح ہے، اور وہ اس پر کسی بھی صورت میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، چاہے وہ کوئی انفرادی شخصیت ہو یا پھر کوئی گروپ ہو، جو بھی اس قسم کا اقدام کرے گا کہ جس سے وطن کی سالمیت پر کوئی آنچ آئے تو وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے اپنے میزبان علی احمد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔